बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बी वॉच न्यूज़ के साथ मैं हूँ नायाब अब्बासी। आज हम मौजूद हैं KPK हाउस इस्लामाबाद में। यहाँ पे किसान विंग की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदगान ने कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें हम आज मौजूद हैं। खालिद नवाज सदराई साहब ने शिरकत की है। इसके अलावा सीनियर क़यादत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो इस वक्त KPK हाउस में मौजूद है। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शेख वकास अकरम साहब, रीजनल सदूर जनरल सेक्रेटरी साहिबान, डिस्ट्रिक्ट सदूर, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी साहिबान, अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं आप तमाम रीजन और ज़िले सदूर और जनरल सेक्रेटरी साहिबान को किसान विंग की नॉमिनेशन पे दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं अपनी क़यादत का ख़ास तौर पे ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और नॉर्थ रीजन की क़यादत एज प्रेसिडेंट मुझे सौंपी। और मैं इंशाल्लाह अपनी जमात को, पूरी किसान विंग को ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह किसान की खुशहाली, किसान की बेहतरी, किसान की ज़िंदगी में को उठाने के लिए जो मुमकिन हो सका एज अ टीम हम अपना किरदार अदा करेंगे। अब बुनियादी ढांचा क्योंकि बन गया है और मैं क्योंकि नॉर्थ रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और बदनसीबी से हमारा नॉर्थ रीजन ऑलमोस्ट 80 to 85% बरानी है और हम बरानी इलाके के जिम्मेदार नहरी इलाके के जिम्मेदार से कोई 100 गुना ज्यादा मुश्किल में होते हैं। हमें ज्यादा बारिशों में झोलियां उठा के अल्लाह से ये दुआ मांगनी पड़ती है कि या अल्लाह अब बस कर दे, और जब बारिश नहीं होती तो हम फिर भी झोलियां उठाते कि या अल्लाह अब हमें दे। तो ये मैं आपका ममनून हूँ कि, और मेरी इंशाल्लाह ये पूरी कोशिश होगी कि मैं अपनी पूरी रीजनल जो टीम है और हम एज अ टीम काम करेंगे इंशाल्लाह, और बरानी इलाके के जिम्मेदार की खुशहाली और उसकी बेहतरी के लिए जो मुमकिन हो सका करेंगे। मन साहब ने बड़ी तफसीली बात की, दस्ती साहब ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से नुमाइंदगी की। अब बात यह है कि जब तक आपके साथ इंडिया में पंजाब और इंडियन किसान की जो तहरीक थी, जो जुस्तजू थी, वो महीनों पे मुहित थी, और उनकी उस जुस्तजू, उनकी उस कमिटमेंट, उनकी उस कन्विक्शन ने इंडियन हुकूमत को मजबूर किया, और वो ज़िम्मेदार के जो मामलात थे, जो उनके मसाइल थे, उन्होंने उसको हल किया। कब्रिस्तानों में कभी बेहतरी नहीं आती। आप और हम मिल के जब तक एज अ टीम, मैं इंशाल्लाह जिस दिन मेरे में अल्लाह ताला ने इतनी इखलाकी जुर्रत डाली हुई है कि मैं जिस दिन ये समझूंगा कि मैं अपने सौदे से इंसाफ नहीं कर रहा, तो मैं अपनी आला क़यादत के पास जाके मैं कहूँगा कि ये मेरी जिम्मेदारी मेरे से पूरी नहीं हो रही, मैं आपको ये इस्तीफ़ा देता हूँ। लेकिन मैं इंशाल्लाह, क्योंकि मैं खान का 2011 से सिपाही हूँ, हर उतार चढ़ाव में, हर ऊंच नीच में मुझे रब्बे ज़ुल जलाल ने इस्तकामत दी कि मैं अपने लीडर के साथ खड़ा रहा। और इंशाल्लाह ये जो जिम्मेवारी मुझे मेरी जमात ने दी है, और मेरी तमाम आज रीजन की तकरीबन, शेख साहब हमारी पूरी अटेंडेंस मौजूद है ऑलमोस्ट, और सारे सदूर आए हैं, और सदूर की थोड़ी सी ख्वाहिश है सर कि 2-2 मिनट के लिए वो सिर्फ जो डिस्ट्रिक्ट सदूर है वो बात करेंगे। और इसमें बिल्कुल मैं मंच साहब की बात को सेकंड करता हूँ कि हमें इसके लिए कोई थिंक टैंक भी बनाना है, और इस पर कोई पॉलिसी, कोई एग्रीकल्चर पर पॉलिसी मुरतब देनी है। आज कपास 31% कपास की पैदावार नीचे चली गई है। आप जुल्म देखें कि कपास जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं उस पे आप 0% टैक्स है, और आपका कपास का जो यहाँ पे जिम्मेदार है उस पे आपने 18% टैक्स डाला हुआ है। कॉरपोरेट सेक्टर में पूरे पाकिस्तान में 13%, 13% कॉरपोरेट सेक्टर जो है वो टैक्स नेट में है। आप अंदाजा लगाएं कि 87% अशराफिया, ये जो बदमाश है, ये जो मुल्क पे मुसल्लत है, और मौला अली का फरमान है। आप याद रखें कि सरकार दो आलम ने फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। मौला अली का फरमान है कि सरमायादार कभी भी अच्छा हुक्मरान नहीं हो सकता। हमें आपको मिलकर अपनी हमारी और आपकी खुदा की कसम बका की जंग है। हमें अपनी सियासी बका की जंग भी लड़नी है जो हम लड़ रहे हैं, हमें अपनी ज़ाती बका, मेरा तो ब्रेड एंड बटर ज़रात से मंसूब है। मैं अगर इसके लिए अपना किरदार अदा नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, खप जाऊंगा, बिल्कुल एलिमिनेट हो जाऊंगा। मेरी दुआ ये है कि अल्लाह ताला इस किसान विंग को अपनी जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से एज ए यूनिटी, मेरी
نارتھ ریجن کی پریزیڈنٹشپ امانت ہے میری جماعت کی. میں آپ کا بھائی ہوں. میں ایز اے ٹیم، ایز اے بردر اور ایز اے دوست آپ کے ساتھ مل کے آپ کی رہنمائی میں انشاءاللہ چلوں گا، اور اپنے بارانی علاقے اور نارتھ ریجن میں جتنی بہتری، اور مستی خیل صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی بارانی علاقے کے بھرپور نمائندگی کرتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ ان کی سرپرستی میں بھرپور طریقے سے اپنی اس عہدے سے انصاف کریں گے. بہت مہربانی، بہت شکریہ. کھیت جلتے رہے ہم سجدے میں تھے، ہم نے روٹی کی قیمت لہو سے چکائی. میرے نیکسٹ اسپیکر ہیں جناب ممتاز دولتانہ صاحب. یہ ہمارے ساؤتھ ریجن کے جنرل سیکرٹری ہیں ممتاز دولتانہ صاحب. ویسٹ ریجن کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین اور ہمارے سیکرٹری جنرل پنجاب سلمان اکرم راجہ صاحب، اور شیخ وقاص اکرم صاحب، میجر سرور صاحب، جناب اعجاز شفیع صاحب جنرل سیکرٹری پنجاب، تمام ایم این ایس، ایم پی ایس اور ہمارے عہدے داران کو السلام علیکم. سب سے پہلے شیخ وقاص صاحب، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آج کسان کے لیے ایک کسان باقاعدہ پلیٹ فارم مہیا کیا ہے کسان کو. پہلے یہ کسان ونگ ہوا کرتا تھا، لیبر ونگ بھی اس کے ساتھ تھی. میں نے کام کیا ہے جاوید نیاز مائی صاحب کے، آپ کو یاد ہوگا 2014 سے ہم کسانوں کی بات کر رہے ہیں. یہ ظالم حکومت نے اس وقت بھی کسانوں کے گنے کی پیمنٹ دبائی ہوئی تھی، تو میں نے اب پنجاب کے ریجن سے میں بلا کے اب کروڑوں روپے ہم ملک سے دھرنا دے کے ان ظالم حکومت سے ان کی پیمنٹ کروائی تھی. تو اس کسان ونگ کا پیدا کرنے کا یا بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم گھروں میں نہ بیٹھیں، یا ہمارا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ 4 ریجن ہیں، ہم سارے ایک ٹیم ہیں. ہم جب تک اس مریم بی بی کا گھراؤ نہیں کریں گے یہ ہمیں ہمارا حق نہیں دیں گے. میں کئی دفعہ پہلے بھی جیل جا چکا ہوں. میں خان صاحب کا سپاہی ہوں، 2011 سے جیل میں نے بھی کاٹی ہے. قصوری جہیز 9 مئی کو میں بھی 2 ماہ کے لیے نظر بند کر دیا گیا تھا. ہم نہ ڈرنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، ہم خان کی رہائی بھی چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ شیخ صاحب آپ کو مایوس نہیں کریں گے، ہم سب سے پہلے نکلیں گے اور کسان کا ان کو حق لے کر دیں گے. ٹائم کی کمی کی وجہ سے بہت شکریہ. ڈسٹرکٹ صدور کو بعد میں ہم 1 to 1 میٹنگ کریں گے. ٹائم کی کمی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میرے نیکسٹ اسپیکر ہیں جناب ثناء اللہ مستی کھیل صاحب، ایم این اے ہیں ہمارے. ثناء اللہ مستی کھیل صاحب پلیز تشریف لائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی لیڈرشپ، میرے سامنے میرے نارتھ پنجاب کی لیڈرشپ بیٹھی ہے، میرے اراکین پارلیمنٹ، میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، اور سب سے بڑھ کر میں کاشتکار ہوں، کاشتکار کا بیٹا ہوں. کاشتکار کے بیٹے کے طور پہ، بھائی کے طور پہ آپ کو سلام کرتا ہوں. شیخ صاحب، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جس جاں فشانی کے ساتھ، لگن کے ساتھ، ایسے میں تمام اپنی ٹیم جو ہے وہ یہاں اتاری ہے کسان کی. بڑے فعال لوگ ہیں، بھرپور لوگ ہیں اور بڑے ایکٹیو ہیں. الحمدللہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہماری تقریریں تو سارے بھائی سنتے رہتے ہیں، ہم پھر بھی اسمبلی میں بولیں گے، میڈیا میں بولیں گے، چونکہ گرمی بھی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے درو دیوار ہلا دو. یہ کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. کتنے بے درد ہیں کہ سر کو صبا کہتے ہیں، کتنے بے درد ہیں کہ ظلمت کو ضیاء کہتے ہیں. ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور، کرکس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور. میرے بھائیوں، عمران خان کے متوالو، آپ کی عظمت کو سلام، آپ کی غیرت کو سلام.
आप जिन कदमों से चल के आपके कदमों को सलाम, आपको नहीं झुका सके, गोलियां मारी गई, हमारा मैंडेट छीना गया, हमारे साथियों को जेलों में डाला गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया, और क्या क्या जुल्मत नहीं ढाई गई, लेकिन आप नहीं झुके, आप नहीं बिके। खुदा लम यज़ल की कसम, अभी तक किसी मां ने पैदा ही नहीं किया जो हमें झुका सके, हमें बिका सके। डंके की चोट पे कह रहे हैं, अभी तक किसी मां ने पैदा ही नहीं किया, क्योंकि जो अल्लाह के सामने झुकते हैं वो किसी के सामने नहीं झुकते। मैं अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान साहब को मैं खुशामदीद कहता हूं, स्टेज पर तशरीफ लाए हैं कि मेरे भाइयों, हमने, क्योंकि ये किसान का ये है, बड़ी अच्छी बात की सरदार मोहम्मद अली खान साहब ने और खान दस्ती साहब ने और बाकी दोस्तों माई साहब ने और सुल्ताना साहब ने, ये जो पाकिस्तान की मईशत है जो 70% जो है वो देहात में रहती है। मैं पिछले दिनों, ये कल मैं ईद से वापस आया हूँ, सैकड़ों लोग मुझे मिलने के लिए आए, मैं लोगों से पूछता रहा, भाईजान को केक उठा इस दफ़ा तुसा के शायद ईद की थी है? खुदाए लम यज़ल की कसम, मुझे 5-10% लोगों ने कहा कि खान साहब हमने कुर्बानी की है जी। 90% लोग सर कुर्बानी नहीं कर सके। चेयरमैन साहब, 90% लोग, मैंने लोगों को देखा कि मैंने कहा जी कि चलो यार ईद का मौका है, कपड़े, मैंने किसी के नए कपड़े नहीं देखे। यहाँ जो जमींदार के बेटे बैठे हैं, पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं, असही न में जोड़े लाला ना गिन सकी गाल तो जाते रहेगी, शुदा काश्तकार गरीब होके किन्ने गिन सी जी कि ये बड़े बुरे हालात हैं। इस फार्म 47 की हुकूमत ने न सिर्फ पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है, सफा सत्यानाश कर दिया है, ये जो मौजूदा हुक्मरान है ये गोरबाचोफ है। मुझे खतरा है कि इनकी गलत पॉलिसियों के वजह से पाकिस्तान को नुकसान न उठाना पड़े। और मुझे ये बात करने दीजिए, 65 की जंग में हम जीते थे, अयूब खान को फील्ड मार्शल का खिताब मिला था, फिर 7 साल के बाद क्या हुआ? 7 साल के बाद मुल्क 2 लाख क्यों हो गया? ये उन लोगों के लिए दावत फिक्र है। मैं बहुत पहले दानिश से मुखातिब हूं कि जब तक आपकी कौम, आपके पाकिस्तानी इकट्ठे नहीं होते, ये मुल्क तरक्की नहीं करते। ये मार से, ये धाड़ से, ये बदमाशी से, ये गुंडागर्दी से, ये डंडाइज्म से कोई नहीं चल सकता। ये वो भूल जाए वो निजाम। इंशाअल्लाह ताला आप हम भाई अपनी पॉलिसीज को रिविजिट करेंगे, अपनी कोताहियों को दूर करेंगे और इंशाअल्लाह नए अज़म, नए बलबले और नए जज्बे के साथ खान साहब की रिहाई के लिए और जो असीरान की रिहाई के लिए इंशाअल्लाह कुर्बानी देंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच नाउल्ला मस्ती खेल साहब। मैं अभी दावत खिताब दूंगा हमारे जनरल सेक्रेटरी पंजाब के जनाब एजाज शफी साहब, हमारे MDA भी हैं, प्लीज। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वो मर्द नहीं जो डर जाए, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। मेरे नहायत काबिल एहतराम हमारी मरकज़ी क़यादत जनाब बैरिस्टर गौहर साहब, सुलेमान अकरम राजा साहब, शेख वकास साहब, हम आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आपने हमें टाइम दिया पंजाब की ये किसान विंग को। मैं अपने तमाम रीजन्स के सदूर का, जनरल सेक्रेटरीज़ का, ज़िले के सदूर्स का, जनरल सेक्रेटरीज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप लोगों से बात तो आपके रीजन्स में आके इंशाल्लाह ज़रूर होगी। आज हमारी मरकज़ी क़यादत हमारे दरमियान मौजूद है। आज हमने इनकी हदायत लेनी है। इनसे जो भी इनकी हदायत होंगी
ان ہدایات پر عمل کر کے، کیونکہ کسان زراعت اس پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور جس طرح ہماری خاص طور پر ٹک ٹاکر جو مریم نواز شریف ہے اس نے اس کا ستیہ ناش کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کسان کا جو معاشی اعتصال ہوا ہے اس معاشی اعتصال سے آج پنجاب کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ میں اپنے دوستوں سے صرف یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ دوستوں کو جو منصب دیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہم نے پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ، کیونکہ عمران خان کو 8 فروری کو جو لوگ کہتے تھے کہ صرف یوتھ عمران خان کے ساتھ ہے، لیکن کاشتکاروں نے ثابت کیا کہ کاشتکار بھی عمران خان کے ساتھ ہیں، اور جتنا دیہات سے ہمیں ووٹ ملا ہے اس سے کئی گنا شہروں سے زیادہ ہمیں دیہاتوں میں زیادہ ووٹ ملا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کاشتکاروں کی آواز بننا ہے، ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، ان کو اس وقت تک ان کی جنگ لڑنی ہے جب تک یہ ٹک ٹاکر حکومت ان کو ان کی فصلوں کے جائز محافظہ نہیں دیتے۔ اور میں نے تو یہ بھی کہا تھا ایک دفعہ پچھلی ایک پریس کانفرنس میں کہ آپ لوگ جائیں، یہ ہماری محکمہ زراعت ہے، ان سے ہماری کاسٹنگ کروا لیں کہ ہماری جو فصلیں ہیں اس کی قیمتیں، ہمارے اخراجات کتنے آ رہے ہیں اور آپ ہمیں دے کیا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہم آپ کے ریجنز میں آ کر باقی آپ سے تفصیلی بات کریں گے، اور ضلعوں میں، اور آپ ضلعی صدور اور جنرل سیکرٹری ہیں، انشاءاللہ بہت جلد بہت سارے ہمارے ضلعوں میں تحصیلوں کے صدر اور جنرل سیکرٹری تنظیمیں بن چکی ہیں۔ اس سے نیچے بھی جانا ہے، ہم نے یونین لیول تک جانا ہے، یونین کونسل لیول تک، تاکہ ہر ڈور سٹیپ پر جو ہمارا غریب کاشتکار ہے اس غریب کاشتکار کی آواز پاکستان تحریک انصاف نے بننا ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں اسی امید اور اسی دعا کے ساتھ کہ جس کمٹمنٹ کے ساتھ، جس اعتماد کے ساتھ ہمارے عمران خان صاحب، ہمارے قائد نے ہمیں ان عہدوں پہ چنا ہے، ان کے ساتھ ہم پوری دیانتداری، پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے غریب کاشتکار کی آواز بنیں گے۔ آپ لوگ میرے ساتھ تہیہ کریں کہ آپ جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں پوری دیانتداری کے ساتھ عمران خان کا جو ویژن ہے، جو غریب کاشتکار کے ساتھ ظلم اعتصال ہو رہا ہے، اس کی آواز بن کر نکلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کسان خوشحال، پاکستان خوشحال۔ اور میں اب اپنی جو ہماری مرکزی قیادت ہے ان سے کہوں گا کہ وہ اپنے جو بھی ہدایت ہوں گی، میں اور میجر صاحب انشاءاللہ تعالی اس پہ منوان اس پہ عمل کر کے ہم اس اپنے پنجاب کو ایک خوشحال پاکستان بنائیں گے۔ بہت شکریہ۔ کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا، اور کسان ویک کا ٹیگ لائن ہی یہی ہے، کسان دشمنی پاکستان دشمنی۔ میں ابھی دعوت خطاب دوں گا جناب میجر ریٹائرڈ غلام سرور صاحب، ہمارے ایم پی اے بھی ہیں اور پنجاب کے صدر ہیں کسان ونگ کے، جناب میجر غلام سرور صاحب پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب ہماری مرکزی قیادت اور میرے کسان بھائیوں، آپ تقریباً ہر ضلع سے تشریف لائے ہیں۔ میں آج آپ سب بھائیوں کی طرف سے اور پنجاب کسان ونگ کی طرف سے اپنی مرکزی قیادت کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز، جیسے میرے بھائی جمشید دستی صاحب نے کہا کہ اس وقت ہمارا مقابلہ حرام خوروں سے ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ حرام خوروں کے ساتھ ساتھ یزیدی نسل سے بھی ہے، اور ان لوگوں کا مقابلہ ہم نے بڑے دل کے ساتھ کرنا ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ آج اگر ہم نہیں نکلتے، آج اگر ہم عمران خان کی آواز پر لبیک نہیں کہتے، آج اگر ہم موجودہ دور کے یزیدوں کو چیلنج نہیں کرتے،
تو پھر میرے بھائیوں معذرت کے ساتھ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کوفہ والوں پر تنقید کریں. ان پر بھی دباؤ تھا, انہیں بھی یہ خطرہ تھا کہ یہ ماؤں بہنوں کی عزت پامال کریں گے, انہیں بھی خطرہ تھا کہ یہ ہمیں قتل کر دیں گے, لیکن وہاں پر خور بھی پیدا ہوا جس نے ہر چیز پر لعنت بھیج کر حق کا ساتھ دیا. اسی طرح میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے ہمارے بھائیوں پر ظلم کیا ہے, ہمارے ماؤں بہنوں پر ظلم کیا ہے اور ہمارے بچوں کو شہید کیا ہے, الحمدللہ میں یہاں پر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میرا ایک ہی بچہ تھا جو انہوں نے شہید کر دیا, لیکن اس کے باوجود نہ مجھے یہ جھکا سکے, نہ یہ کسی بات پر مجھ سے کمپرومائز کروا سکے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم کھڑے ہو جائیں گے تو چند بچوں کی قربانی دیں گے, چند لوگوں کی قربانی دیں گے, لیکن شکست ان کا مقدر ہے. ہم غور کریں, نارملی بڑی حکومتوں میں چاہے وہ ایوب خان کی ہو, پرویز مشرف کی ہو, اور لوگوں کی جب وہ ملک پر ظلم کرتے ہیں تو ان کا زوال کوئی 5 سال بعد, کوئی 7 سال بعد شروع ہوتا ہے. یہ پہلی یزیدی حکومت ہے کہ جس کا زوال پہلے 3 سالوں میں شروع ہو چکا ہے. جو گالیاں آج ان کو پڑ رہی ہیں, جس طرح سے لوگ آج یزید کو چیلنج کر رہے ہیں, اس طرح تو لوگ جنہوں نے ایوب خان کو اور پرویز مشرف کو 5-7 سال بعد چیلنج کیا تھا. میں اپنے بھائیوں آپ سب کی طرف سے آپ کو اعتماد میں لے کے ہم ضلع جائیں گے, ہر ریجن میں جائیں گے, جہاں پر آپ طلب کریں گے آپ کی فون کال پر انشاءاللہ میں بھی اور جناب سیکرٹری جنرل صاحب بھی آپ کے ضلع میں, آپ کے گاؤں میں, آپ کے شہر میں پہنچیں گے. میں اس یقین کے ساتھ کہ جب ہم سارے کھڑے ہو جائیں گے تو میں مرکزی قیادت کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز کسان ونگ آپ کا ہرا بلدستہ بنے گا. میں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یزیدیوں کو شکست ہوگی اور یہ حرام خوروں کی حکومت ختم ہوگی. میں آپ سب سے اجازت لوں گا. بہت شکریہ. اب میں دعوت خطاب دوں گا ہمارے پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہمارے ایم پی اے جناب ملک احمد خان بچر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پہ بیٹھی میری سینئر قیادت اور ایم این ایز, ایم پی ایز, کسان ونگ کے جتنے بھی عہدیدار ہیں, خصوصاً ہمارے ایم پی اے میجر غلام سرور صاحب اور جو صدر ہیں کسان ونگ پنجاب کے, اور جناب اعجاز شفیع صاحب جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں پنجاب ونگ کے, سب کو میری طرف سے السلام علیکم. میں 2-3 چیزیں چونکہ کسان کے حوالے سے ہی ایک یہ پروگرام منعقد کیا گیا, تو 2-3 چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں گا, چونکہ ہمارا واسطہ ایک فسطائیت بھری گورنمنٹ سے ہے ادھر پنجاب میں, اور پنجاب میں پہلے ہم کام بھی کر چکے ہیں. نیاز مائن صاحب ہمارے ایم پی اے اور میں, ایگریکلچر ٹاسک فورس بنی تھی آج سے 8-10 سال پہلے, چیئرمین عمران خان صاحب وزیر اعظم صاحب نے بنائی تھی. تو ہم 2 بندے تھے ادھر, ہم نے پنجاب میں کام بھی کیا تھا کافی. ایکچوئل پنجاب کی میں چیئرمین صاحب کی اور سیکرٹری جنرل صاحب کی توجہ چاہوں گا. پنجاب میں پاکستان میں جب پاکستان بنا اس وقت 51% ایگریکلچر تھی جی ڈی پی میں, 51%, یہ ریکارڈ پہ ہے. اور جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی 17% سے 21% پہ ہم پہنچے ایگریکلچر میں, جو کہ ہمارا جی ڈی پی میں جو بنتا تھا ہمارا ایگریکلچر کا پاکستان میں. جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے
یہ گورنمنٹ آئی ہے اس وقت ہم 12.7% ہے ایگریکلچر کا. اس وقت پنجاب میں جو صورتحال ہے، پچھلی دفعہ اس وزیر اعلیٰ جو ہے ہماری ٹک ٹاکر جس کو ہم نے نام دیا تھا، جس میں باقاعدہ اس نے 25 لاکھ روپے کے اپنے رکھے ہوئے تھے ٹک ٹاکر، اور پھر انہوں نے 17 لاکھ ان کو واپس دینا پڑا. یہ میں آن دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں آپ کو، کیونکہ ان کے ویوز کم ہو رہے تھے. تو جب اس نے یہ فیصلہ کیا پچھلی دفعہ کہ میں گندم نہیں خریدوں گی، ہم نے بڑا ادھر احتجاج کیا، اور ٹیری بینچز کے لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ احتجاج کیا، اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی ان کی مجبوریاں تھیں، ان کے پاس فارم 47 تھا، ان کو دھمکیاں ملی کہ آپ تو انسٹالڈ ایم پی ایز ہو، آپ تو ایم پی ایز ہو ہی نہیں، آپ کس طرح اس گورنمنٹ کی پالیسی سے انکار کر سکتے ہو. تو وہ بیک کر گئے. 799 ارب روپیہ پچھلے سال شیخ صاحب کسان کا نقصان ہوا ہے، جو کہ گندم پچھلے سال رلتی رہی اور گندم نہیں خریدی گئی. ہوتا کیا ہے، کبھی بھی محکمہ خوراک نے 100% گندم نہیں خریدی، 50% کبھی نہیں خریدی، وہ 15 to 20% گندم خریدتا ہے. کیونکہ یہ پروڈکٹ جو ہے یہ آپ سمجھے کہ ایک اناج ہے جس پہ کبھی تجارت نہیں ہو سکتی. تو اس کا اثر کیا ہوتا تھا؟ اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ آپ کی منڈی میں قیمتیں سٹیبل رہتی تھی. اس کے بعد 15 جنوری کو گندم کا اثر پڑا کاٹن پہ. 15 جنوری تک ہم 1,10,000 گاٹ شارٹ تھے، جو آخری انالیسز ہوتا ہے. انہوں نے یوکرائن سے جو گندم منگوائی، انہوں نے جو جولائی میں شروع ہوا تھا، آپ کی میں ایک عرض کر دوں، جو اقتصادی کونسل کا پہلی میٹنگ تھی وہ شہباز شریف کے دور میں ہوئی تھی، جب گندم کا فیصلہ ہوا تھا. گندم خرید کر کے انہوں نے کسان کی کمر توڑ دی. چاول کا جو حال ہوا، اور میں تو بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ بھنڈی میرا خیال میں سبزیاں کو 2 کے 4 روپے کلو تک آ گئی ہیں. ریاست کبھی یہ نہیں کرتی کہ ایک طبقے کا گلا گھونٹ کے دوسرے طبقے کو آپ فائدہ پہنچائیں. آخری دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے بعد جو سو کالڈ نگران گورنمنٹ آئی تھی، اس میں انہوں نے جو گندم خریدی تھی وہ 376 ارب روپے کی تھی، جو گندم خریدی گئی گورنمنٹ سیکٹر میں. ہم تو اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہمارے پنجاب میں نگران گورنمنٹ تھی، وہ سو کالڈ نگران گورنمنٹ تھی، وہ نون کی گورنمنٹ کا ہی ایک تسلسل تھا. کیونکہ اوپر آپ کے بیٹھے ہیں شہباز شریف اور نیچے وہ گورنمنٹ تھی، اور ان کو جو ملے ہیں جو خدمت کا صلہ ملا ہے کہ کسی کو چیف منسٹر بنا دیا گیا، کسی کو انٹیریئر منسٹر، نقوی صاحب ادھر انٹیریئر منسٹر بن گئے، اور ہمارا آئی جی اور ہمارا سی ایس ابھی تک نگران گورنمنٹ کا ادھر بیٹھا ہے. یہ بھی بڑا یونیک ایک واقعہ ہے. تو 376 ارب روپے کی گندم جب خریدی تو میں نے اس گورنمنٹ کو کہا، اس ٹک ٹاکر گورنمنٹ کو، میں نے اسپیکر کو یہ بات کی کہ آپ لوگ 376 ارب روپیہ کٹ لگا دیں. آپ نے 842 ارب روپیہ اینول ڈیولپمنٹ پروگرام دیا ہے، اس میں سے 200 ارب نکال کے تقریباً 100 ارب اور نکال کے آپ کسان کی گندم خرید لیں گے. اس نے تجویز دی، اس نے مجھے اپریشیٹ کیا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے کہا یہ بلنڈر نہ کریں، کسان رل جائے گا. اور آج آپ خود دیکھ لیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 13 کروڑ کسان سے وابستہ لوگ، میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں ناٹ پاکستان، اس وقت کسان سے وابستہ لوگ ہیں 13 کروڑ، اور 13 کروڑ لوگ اس وقت سڑک پہ ہیں. اور اس وقت 2200 ارب روپے کا نقصان میں گندم میں ہو رہا ہے. اس کے بعد کاٹن کی جو جنوبی پنجاب کے ہمارے دوست احباب سارے بیٹھے ہیں ادھر، ایم پی ایس بھی ہیں، اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں ہماری پارٹیز کے، تو جنوبی پنجاب میں اس وقت جو میری اطلاع ہے 55% کاٹن کم کاشت ہوئی ہے. اس کے بعد منجی چاول کی کاشت بڑی کم ہو رہی ہے. اس کو کوئی عقل تو ہے نہیں. اس کی عقل کی میں آپ کو ہلکی سی ایک مثال دے دوں کہ جو ابھی اس نے 10,000 روپیہ جو لوکل گورنمنٹ میں اعلان کیا ہے کہ میں ہر ورکر کو دوں گی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی، وہ تو پرائیویٹ ہے، اور بھی آپ نے ٹھیکیداروں کو پیسے دینے ہیں. آپ ڈٹرمن کیسے کریں گی کہ آپ ورکرز کو دے رہی ہیں؟ پرائیویٹ آپ ٹھیکیداروں کو پیسے دیں گی، وہ ٹھیکیدار
اپنی جیبوں میں پیسے ڈالیں گے. ہر ڈویژن میں ان کے چہتوں نے وہ ٹھیکے لیے ہوئے تھے. میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹ گیا ہوں, لیکن اس کا پروگرام یہ ہے کہ پنجاب کو اس نے چلانا ہے ڈاک بیس پہ. اس نے ڈے بائی ڈے پنجاب کو اپنی کارکردگی 30 ارب روپے کے اس نے اشتہار لگا دیے. ابھی یہ کہہ رہی ہے کہ میں 5,000 روپیہ دوں گی گندم کے کاشتکار کو. 5 ایکڑ تک یہ کہہ رہی ہے 5,000 روپیہ. یعنی اس کو یہ نہیں عقل کی اندھی کو پتا, عورت ہے, اب اس کے کیا بندے اس کو کہے کہ 5,000 روپے سے ڈی اے پی کے تو 20 کلو آتے ہیں. 5,000 روپیہ تم کسانوں کو دے کے کسانوں کو بھکاری بنانا چاہتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کا بنیادی شیخ وقاص صاحب پاکستان کسان ونگ کے چیئرمین بنے. بڑی محنت سے ہم ایک مینوفیسٹو تیار کر رہے ہیں. شیخ صاحب اپنی ٹیم بنا رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی یہ ٹیم بن رہی ہے. اور مجھے یہ بھی فخر ہے کہ ان کی جو نظر انتخاب ہے شیخ صاحب کی, وہ میرے پنجاب کے سینئر 2 MPs پہ پڑی. تو ہم ایک تو ان کا یہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پنجاب کی کسان ونگ کے پریزیڈنٹ اور سیکرٹری جنرل کے لیے آپ نے پنجاب اسمبلی کو oblige کیا. پورے 106 ممبر اپنے کسانوں کے ساتھ, کیونکہ ہمارے ایک ممبر میاں اسلم اقبال صاحب حکومت کی فسطائیت کی وجہ سے اور ظلم کی وجہ سے خان صاحب کی ہدایات کے ساتھ وہ ہائیڈ ہیں. تو 106 ممبر ہم ادھر موجود ہیں. ہماری جو سروس ہے ہماری حاضر ہیں, جتنی سروسز ہیں اپنے کسان ونگ کے لیے. چیئرمین کسان ونگ پاکستان شیخ وقاص صاحب ہیں, ہمارے چیئرمین گور خان صاحب ہیں, سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں. تو یہ کسان ونگ, میں ایک بات آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ کسان ونگ فارمیلٹی کے لیے نہیں بنا. پنجاب میں ہمیں کام کرنا پڑے گا, اور ایک فسطائیت والی گورنمنٹ ہے, سول مارشل لا ہے. پرسوں سپیچ کرنے کے لیے آج سے میرے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں کہ آپ آدھا گھنٹہ سپیچ کرنے دیں. آج دن تک میں ایک بات اپنی سینئر قیادت کو یہ بتا دوں کہ 1.5 سال ہو گیا, مریم نواز آج دن تک ایک دفعہ جب ہمارے سے ہمارا چیمبر واپس لے لیا گیا, جب ہمارے MPs کو سسپینڈ کیا گیا, اس کے بعد آج دن تک مریم نواز اسمبلی نہیں آئی. اور آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آئے, وہ ایک انسٹالڈ CM ہے, آئے بے شک آئے, اس کو ہمارے سر پہ بٹھایا گیا ہے, لیکن ہم انشاءاللہ بھرپور احتجاج کریں گے اس کی آمد کا. میں تھینک یو بولوں گا سب کو. آپ لوگوں نے مجھے ادھر بلا کے ٹائم دیا ہے, تو میں دوبارہ شکریہ ادا کروں گا اپنی سینئر قیادت کا جنہوں نے پنجاب اسمبلی پہ اعتماد کیا. تھینک یو ویری مچ. بھی دعوت خطاب دوں گا ہمارے ممبر نیشنل اسمبلی جناب شاہد خٹک صاحب کو, خیبر پختونخوا سے ہمارے مہمان ہیں. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسٹیج پہ بیٹھے تمام قائدین, معززین, میرے سامنے تمام پارلیمنٹیرین پنجاب, ہمارے کسان ونگ کے تمام عہدیدار. میں نے تقریر نہیں کرنی تھی, لیکن جب یہ ماحول دیکھا تو مجھے صرف ایک اپنے ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب, بلکہ پرائم منسٹر اس ملک کے, مجھے وہ کسانوں والا, وہ جب ہمارے حکومت تھی فیڈرل میں, جب ہماری گورنمنٹ تھی, تو ہم سب بڑے فخریہ انداز سے یہ بتا سکتے ہیں اپنے کسانوں کو بھی ان کی یاد دہانی کے لیے کہ جب آپ کا ہمدرد وزیر اعظم تھا, پاکستان کی تاریخ کا پہلا وزیر اعظم تھا, جو کسان کی کھیتوں میں جا کر ان چارپائیوں پہ بیٹھ کر ان چارپائیوں کے اوپر ان کے مسائل سنے, ان کے ساتھ ان کے کھیتوں اور زمینوں میں بیٹھ کے ان سے بات چیت کی, ان سے گفتگو کی, اور ان کے ساتھ ریٹس خود نیگوشیٹ کیے. یہ تھی وہ فلاحی حکومت جس کو اپنی کسان کی فکر تھی کہ کیسے ہم اپنے کسان کو اٹھائیں گے, کیسے جو کاشتکار ہے ہم کیسے اس کو سہولیات دیں گے. اور ہمارے دور حکومت میں ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام شروع ہوا, جس میں سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں 22 ارب 32 ارب, جتنے مجھے KP کے فگر یاد ہے, پنجاب کی تو مجھے ایگزیکٹ یاد بھی نہیں ہے, اربوں روپے ہم نے ایگریکلچر سیکٹر میں اپنے کسانوں کے اوپر لگایا. تو یہ تھا وہ دور, سنہرا دور.
और दूसरा दौर लास्ट पिछली दफा या पिछले साल, ये भी आप बड़े फखरी अंदाज में पंजाब के किसानों को आप बता सकते हैं कि जब पंजाब में आपकी गंदम नहीं खरीदी जा रही थी और बुनियादी वजह वो यूक्रेन से खरीदी हुई गंदम थी, जो निगरान दौर में वो गंदम जो बिल्कुल खाने की काबिल ही नहीं थी, गोदामें भर दिए थे। उस टाइम के निगरान क्या थे? यही लोग थे जो आज बैठे हैं, यही लोग थे निगरान दौरे हुकूमत में जिन्होंने अरबों रुपए की गंदम खरीदी यूक्रेन से। तो जब किसान ने हार्वेस्टिंग की, उनकी गंदम खरीदने वाला कोई नहीं था, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पंजाब के किसान को फैसिलिटेट भी किया, अच्छे दामों उनसे गंदम भी खरीदी, और वो इमरान खान साहब का जो विजन था कि हमने अपने किसान को खराब नहीं होने देना, किसान को अपने पांव के ऊपर खड़ा करना है, क्योंकि हम खुद को एग्रीकल्चर मुल्क कहते हैं। और बाकी जो है वो हमारे दीगर कायदीन जो है वो बातचीत करेंगे इंशाल्लाह। हमारे खैबर पख्तूनख्वा किसान विंग का भी प्रोग्राम है, वकास भाई हम आपके साथ फुल कोऑपरेट भी करेंगे, आप टाइम देंगे, डेट देंगे, जिधर आप कहेंगे, केपी कहेंगे, इधर कहेंगे, इंशाल्लाह हम अपने किसानों का भी प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा का करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट हैं किसान विंग के, और हमारे मेंबर नेशनल असेंबली हैं जनाब गौस साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम तर तंजीम के साथियों और मेरे कुलीग MNA हजरात, उनकी मेहरबानी है कि जब मैंने उन्हें किसानों के बारे में बात की और उन्होंने दावत कबूल करके यहाँ इस फंक्शन को रौनक बख्शी, उन MNAs का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम तर MPAs का, और स्टेज पे बैठे हुए लीडर साहबान का भी। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं कि ये जो $1 अरब की गंदम है, 25 करोड़ अवाम ने आज तक उसका 1 किलो भी नहीं देखा, ना खाया है। पता नहीं कहाँ से गंदम आई, कैसे हुई। उसका स्कैंडल पहले कौमी असम्बली में मैंने उठाया था, और उसके बाद दूसरे सेकंड आदमी थे शेख वकास अकरम साहब। और ये हुआ कि इस हाईब्रिड जो निज़ाम है, इसकी बुनियादें हमने हिला दी कि जब $1 अरब की इन्होंने गंदम इंपोर्ट की तो मार्केट क्रैश कर गई और किसान बर्बाद हो गए, उनको कोई 1200 अरब रुपए का नुकसान आया। तो कौमी असम्बली में PTI ने तो बोलना ही बोलना था, अपोजिशन करनी थी, नून लीग भी बोल पड़ी, पीपल्स पार्टी भी बोल पड़ी, और जिनके हलकों में गंदम काश्त नहीं होती इस जुल्म के बारे में बोल पड़े। तो बुनियाद मैंने रखी थी, तो इस वजह से 2 महीने मैं जेल भी काट आया हूँ उस तकरीर की वजह से। अच्छा, जमशेद खान साहब कहते हैं अल्लाह फिर भी ले जाए। हाँ, तो ये इस जो PDM एंड कंपनी है ना, इनका प्रोग्राम क्या है कि जेबों भरो, लुटो और फुटो। इनके हैंडलर हों, ये सिर्फ पूरी आवाम को, अगर 200 बंदा कौमी असम्बली में घुस के 10 MNAs को उठाते हैं और उनके ऊपर जो बर करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि 25 करोड़ अवाम को खौफजदा करो और उनके नुमाइंदे के मुंह में हम चपेटे मार रहे हैं, हम तुम्हें ज्यादा मारेंगे। और तमाम तर सियासतदानों के ऊपर पर्चे या उनको एंगेज इसलिए किया हुआ है कि वो करप्शन के खिलाफ बात ना करें, हमें जो हम खा पी रहे हैं इस मुल्क को खाते रहें। जैसे नून लीग हुकूमत ने एक तंदूर प्रोग्राम चलाया था, उसका आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। आजकल सुना है पंजाब में सफाई प्रोग्राम चल रहा है, वो गंद की ट्रालियां भरते हैं, वजन करते हैं और फेंक के पैसे ले लेते हैं, क्योंकि उसका कोई हिसाब नहीं होना। इनके सारे प्रोग्राम अवामी वेलफेयर 25 करोड़ अवाम के हक में नहीं है, सिर्फ जेब भरो प्रोग्राम है। मेरे भाइयों, इस वक्त कम अज कम गन्ने के काश्तकारों को 300 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, और माफिया कार्टेल शुगर माफिया कमा गया है। 2200 अरब रुपया गंदम के काश्तकारों को हुआ है। ये सारी काश्तकारों के मसाइल, हमें कोई कार्ड की जरूरत नहीं है, हमें प्राइसेस की सूरत में कीमतें अच्छी करके इंटरनेशनल मार्केट के लेवल के मुताबिक कर दें, तब ये काश्तकार खुशहाल होगा। और काश्तकारों की बर्बादी इसलिए की जा रही है कि उनका, जब मैं यहाँ के फूड एंड सिक्योरिटी मिनिस्टर को मिला कि भाई ये क्यों कर रहे हो,
تو کہتے ہیں ہمارا یہ خیال ہے کہ کاشتکار کو جب ہم برباد کریں گے تو جنس کی ریٹ کم ہوں گے تو مہنگائی کم ہوگی, ہمارا شہروں کا ووٹ بینک ہمیں واپس مل جائے گا. یہ کسی کی بربادی سے اپنی آبادی چاہتے ہیں. اس وقت 15 سے 25 کروڑ میں سے 15 کروڑ سے ابو کاشتکار لوگ ہیں, اور وہ پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے ہیں. 11 کروڑ انسان نیچے چلے گئے ہیں. اور گندم کی جو 1 ایکڑ پیداوار ہے اس میں 75,000 روپے پر ایکڑ ہمیں لاس ہے کاسٹ آف پروڈکشن میں. تو 5,000 سے کیا گزارا چلے گا؟ بہت ساری چیزیں ہیں, پانی کا مسئلہ ہے اور بجلی کے بلوں کا مسئلہ ہے, اسی طرح شوگر مافیا ہے. عمران خان صاحب جو ہمارے لیڈر تھے ان کے دور میں انہوں نے شوگر مافیا کو کنٹرول کیا, کارٹیلز اور مافیا کو کنٹرول کرنے کے علاوہ مڈل مین کا رول ختم کیا اور کاشتکاروں کو ریٹ دلوائے. انشاءاللہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ مدر باڈی سے اس وقت جو سب سے مظلوم, محکوم اور سب سے کمزور طبقہ ہے وہ کاشتکار ہیں جن کی آواز نہیں ہے. اگر ہم آواز بنیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو بھی ترقی دے گا اور پاکستان بھی ترقی کرے گا. وسلام. اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں اس شخصیت کو آج کا پروگرام جن کی مرہون منت ہے, ہمارے اس کسان ونگ کے آرگنائزر, پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان, سیکٹری انفارمیشن شعلہ جواں مقرر جناب شیخ وقاص اکرم صاحب. سارے لوگ تالیوں کی گونج میں ان کا استقبال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے نہایت ہی محترم سارے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب, سارے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب, میرے پنجاب دے کسان ونگ دے پریزیڈنٹ میجر سرور صاحب, پنجاب دے جنرل سیکرٹری میاں اعجاز شفیع صاحب, سارے دوست لیاقت مکل صاحب جڑے جنرل سیکرٹری نے کے پی دے, سارے مہمان کے پی تو سارے بھائی ایم این اے شاہد خٹک صاحب, میاں غوث صاحب سارے سینئر وائس پریزیڈنٹ, اور پنجاب دے حوالے نال نہایت اہم شخصیت سارے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی دے جنہاں پنجاب دی بہترین بھرپور اور جامع نمائندگی کیتی ہے بحیثیت اپوزیشن لیڈر پنجاب احمد بچر صاحب, میرے تمام ایم این ایز, میرے دوست, میرے کولیگ, ممبران قومی اسمبلی, میرے بھائیوں نے احسن جمال صاحب نے, ثناء اللہ مستی خیل نے دوستاں نے اتنے تقریر بھی کی تھی, سارے ریجنل پریزیڈنٹس جمشید دستی صاحب ممبر قومی اسمبلی موجود نے, سارے ریجنل پریزیڈنٹ سینٹرل پنجاب ورک صاحب ایم این اے وہ بھی اتنے موجود نے, دولتانہ صاحب نے ویسٹ پنجاب دی نمائندگی کی تھی ہے, اور سارے جنرل سیکرٹری عاقب صاحب, عاطف صاحب, ممبران صوبائی اسمبلی نے, اور سب تو ود کے جڑے ضلع دے صدر موجود نے اتنے. یہ آج کوئی کنونشن نہیں ہے. سارے ایک دوست نے گفتگو دے وچ آکھیا کنونشن, ایک کنونشن نہیں ہے. جس دن کنونشن ہو سی تو ویکھ سو کنونشن کساناں دا ہوندا کیویں. آج جو کچھ بجٹ دے وچ پاکستان دے کسان نال ہویا, اے کٹھ کسان تحریک انصاف دے پنجاب دے کسان ونگ دا پروگرام. جڑے جنرل سیکرٹری اور صدور اتنے موجود نے یہ اپنے اپنے ضلع دی نمائندگی کر رہے ہیں, اور یہ میٹنگ اس واسطے ہے کہ جو کچھ اس پستائی بے حیا حکومت نے, ظالم حکومت نے اس ملک نے کسان نال کیتا ہے, وہ رد عمل کی ہوئے گا, احتجاج کیویں ہو سی. پاکستان تحریک انصاف دے کسان, اے ویکھو کی لکھیا اتنے, اے لکھیا ہے خان کے کسان خوشحال پاکستان. یہ سارے کسان خان دے کسان نے. پورے پاکستان دے وچ سب تو زیادہ کسان دا ووٹ, کسان دی تائید وہ صرف عمران خان اور عمران خان دے مینڈیٹ تو کیتی گئی. اس واسطے اس ظلم جڑا کسان نال انہاں فسائیاں کیتا, انہاں حکومتاں کیتا, وہ صرف اس واسطے کیتا کیونکہ کساناں عمران خان نو ووٹ دیتا. یہ سزا تو انہوں دتی گئی ہے.
جیڑی معیشت 6.54% تو ایک سال دے وچ 0.56% تے جا پہنچی، یہ صرف بدلہ لیا گیا ہے کیونکہ کسان کے دے نال آئی، کسان عمران خان دے نال ہے۔ کسان ووٹ دیتا، امیدوار نہ ویکھیا، ایم پی اے نہ ویکھیا، ایم این اے نہ ویکھیا، تصویر نہ ویکھی، ویکھیا تے عمران خان ویکھیا، تصویر ویکھی تے عمران خان دی ویکھی، اور جٹ ووٹ پایا، زمیندار ووٹ پایا، چھوٹا زمیندار، وڈا زمیندار۔ اس آکھیا حقیقی آواز کسان دی کون ہے، کسان نو ریلیف کس دیتا؟ عمران خان دیتا، اس واسطے ووٹ بھی عمران خان دا، سیٹ بھی عمران خان دی، اور ساڈا تہاڈا وزیر اعظم بھی عمران خان ہے۔ اس حکومت نے تلے جملہ پڑھو، یہ لکھیا ہے، یہ جڑی تہاڈی ساڈی کیمپین ہے جس سے سارا پاکستان باہر نکلے گا۔ کسان دشمن پاکستان دشمن ہے، جس کسان نال دشمنی کیتی اس پاکستان نال دشمنی کیتی ہے۔ یہ اپنے اکنامک سروے چاہتے ہیں کہ 37% لیبر فورس دا تعلق کسان نال، 37% دا مطلب کروڑ عوام، اور بغیر تو بے شرمو تساں 35% تو تسی آدے ہو اس اکنامک سروے جنہوں اسی مندے ہی نہیں، جہدے فج فگرز نے جھوٹ بولیا، غلط بیانی کیتی ہے، تساں 37 آدے ہو، یہ فگر 37 تو بہت زیادہ ہے، 50% تو زیادہ لیبر فورس جیڑی وہ دے نال کنیکٹڈ ہے۔ کروڑا لوگاں دی تساں معیشت تباہ کر دیتی، تساں انہاں دی کمر توڑ دیتی، تساں انہاں دے بچیاں دی روزی کھو لئی انہاں دے کولوں۔ آج کسان دا حل خاموش ہے، کسان دا بچہ روندا ہے، کسان عید نہیں کر سکیا، پورا سال جانور پالدا، انہوں کھواندا، ڈنگر دی دیکھ بھال کردا ہے، کس واسطے کہ عید تے اپنے جانور بیچ سکے۔ اے بے شرم لوگ دستے نے، انہاں دے فگر دستے نے کہ 30% جانور منڈیاں تو واپس گیا، اور جڑا واپس گیا وہ کسان بھکھا مریا۔ نیگیٹو رجسٹریشن ہے کراپ دی، جڑیاں تواڈیاں مین فصلاں نے 13% گھٹ گئیاں نے۔ تواڈی جڑی کنک ہے، تواڈا جڑا گندم ہے، 32 ملین ٹن دا انہاں ٹارگٹ دتا ہی، آدھے ان اسی 28 ملین ٹن جڑا ہے اچیو کیتا، کون مرے اندر؟ جھوٹے، بے شرم، بے حیا۔ اے 5 ملین ٹن بھی کوئی نہیں ہے۔ لوگوں نے مس گائیڈ کر دینے۔ کپاہ والے پاسے آ جاؤ، 30% گراوٹ ہے۔ مکی والے پاسے آ جاؤ، 15% گراوٹ ہے۔ چاول والے پاسے آ جاؤ، گنے والے پاسے آ جاؤ۔ میں اوڑو پنجاب والی بی بی طرح تانوں چاولاں دی قسمت دسنیاں کوئی نہیں، پر تواڈے میرے واسطے یہ کافی ہے کہ ہر فصل تلے ہی گئی ہے، اتنے نہیں گئی۔ کیوں؟ کیونکہ کسان دشمن نے۔ اور بار بار ایک گل رکھ لو اور جواب دیو مینوں، جو لکھیا ہے کسان دشمن، دسو پاکستان دشمن ہے کہ نہیں؟ کسان دشمن ہے، ایگریرین اکانومی ہے، زرعی اکانومی ہے۔ سالاں تو تسی سانو کتاباں پڑھا رہے ہو، بچیاں نو سکولاں تو لے کے تے ایم اے بی اے تک، زرعی ملک ہے، زرعی ملک ہے، اور لعنت ہے تواڈے تے۔ زرعی ملک دے وچ کسان بھکھا مردا پیا، زرعی ملک دے وچ ڈی اے پی 13,500 تو اتنے ٹپ گئی، زرعی دے وچ یوریا دی کی قیمت ہے، زرعی دے وچ کھاد دی کی قیمت ہے، زرعی اکانومی دے وچ اج کسان نو جس بی لیا ادھارا، انہوں اپنی جنس چوا کے بی دے پیسے دینے پیندے پے۔ اے زرعی ملک دا حال ہے۔ زرعی ملک دے وچ کسان دی بجلی دی قیمت ویکھ لو، پانی دا ویکھ لو، احسن جمال صاحب نے میاں علی دا ذکر کیتا، ٹیوبل تے پانی دا خرچہ ویکھ لو، کنک دا خرچہ ویکھ لو، اتوں پھر تھانے کچہری تو بغیر تا جٹ دا کام انج نہیں مکدا۔ کنک جس لے گنے والیاں ساڈے نال کی کیتا، وصل دی فصل ساڑی اولا، تسی مہربانی کیتی ہے پاکستان دے نال، کسان دے نال۔ میں عمران خان صاحب دا شکر گزار ہاں۔ من صاحب آکھیا کہ ونگ موجود سی، من صاحب جدوں خان صاحب نے سانو یہ ذمہ واری دیتی ہے، میری ایڈیشنل ذمہ واری ہے، میرا کام صرف تانوں آرگنائز کرنا ہے۔ ایک خان دے کسان نے، خان دی آواز ہے، جس لبیک آکھنا ہے اس عمران خان نو لبیک آکھنا ہے، اور عمران خان آتا ہے کسانوں باہر نکلو، کسانوں کٹھے ہو جاؤ، اس نو دسو
ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਾਦੀ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਤੇ ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ 47 ਤੇ ਆ ਕੇ MNA MPA ਔਰ ਜਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੋਲਣ। ਗੈਰਤ ਕਿੱਥੇ? ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਸੀ। ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸੋ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਲਬੈਕ ਨਾ ਆਖੋ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾਸੋ? ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਸੋ? ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਉਠੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਨਾ ਬਜਟ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਗਰਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ 2 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। ज़राअत ते गल करांगे, ग्रोथ ते गल करांगे, डेवलपमेंट ते गल करांगे। ये जेड़ा तंजीम दा कट्ठ है अज, ये सिर्फ इस वास्ते कि रीजनल प्रेजिडेंट तुहाडे इत्थे मौजूद ने, ज़िलई सदूर इत्थे मौजूद ने। हुण किसे आख्या कि ज़िलई सदर आदे सानू गल करन दिओ। मैं आख्या इत्थे क्यों गल करन दिओ? सानू सद्दो, असीं तुहाडे कोल आके गल करसा है। रीजनल प्रेजिडेंट दे कोल गल करसा है, डिवीजन दे विच जाके गल करसा है। निकलो बाहर। सिर्फ खान वास्ते नहीं निकलना, अपनी औलाद वास्ते निकलना है, अपनी रोजी वास्ते निकलना है, अपने पाकिस्तान वास्ते निकलना है। जेड़ा हुण भी ना निकले मुड़ कल गिला ना करे इमरान खान ते, उस दा तुहानू सद मारिया, उस दा तुहानू सद मारिया। अज अगर असीं इत्थे मौजूद आ, अगर मैं इत्थे मौजूद आ, बच्चन साहब मौजूद ने, खालिद साहब, मेजर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, राजा साहब, मियाँ साहब सारे मौजूद ने ते इमरान खान दे सदे ते मौजूद आ, इमरान खान दे फलसफे दी वजह तू मौजूद आ। इस वास्ते कि साडा अपना देहाती बैकग्राउंड है, इस वास्ते कि सानू पता है कि देखो काश्तकार एक वाहिद ऐसा शख्स जिसका तवक्कल रब ते सब तू ज्यादा मैं आदा होना। बी सड़दा है रब दी आस ते, पानी देंदा है, नीली छत अलवेदा है। बारिश होसी ते के बनसी, धुप होसी ते के बनसी, सारा सिलसिला तवक्कल ते उस रब ते जिस कौम दा, जिस बंदे दा रब नाल एडा करीबी ताल्लुक होवे कि ओदी रोजी रोटी भी सिर्फ तवक्कल ते बैठी है, ओदा कैरेक्टर भी मजबूत है, वो दलेर आदमी है। सिर्फ वही तारीख नू भी तब्दील कर सकता है और वही नफस्ताइयां तो भी जान छुड़ा सकता है। मैं आज तमाम ज़िले सदूर जेड़े इत्थे मौजूद ने, इस मीटिंग तो बाद उन्हां दा काम खत्म नहीं होएगा। MNA और MPA जरूर जाणगे, ज़िले सदूर और सैकटरी जिथे मौजूद होणगे। मैं आप सारे नाल बासा तुहानू एहतजाज दा लाए अमल देना होएगा। हर जिले दा सदर अपनी अपनी तंजीम पूरी करसी। अगर कोई तंजीम पूरी नहीं कर सकता तो उन्होंने चाहिए है कि वो मौका दे ताकि वो बंदा आके जिले नू लीड करे जिहड़ा तंजीम पूरी कर सकता है। एक किसान विंगे इत्थे खाना पूरी ना हो सी, इत्थे वो चल सी जिहड़ा चल सकसी। मैनू आते आन कि धुप बड़ी है, गर्मी बड़ी है, ये बार बार दस्सी साहब भी आख्या, मैं आख्या एक किसान हैं, एक किसान हैं, ये धुप पे झाल बांधन, ये धुप पे पानी लांदे, ये धुप पे कटाई करेंदे ने। ते जे अज ये थोड़ी जी धुप बर्दाश्त नहीं कर सकते, इन्हां खेत सो एहतजाज करना अपने वास्ते। ये तो नुमाइंदे होना सारे दे। कोई धुप किसी किसान नू कुछ नहीं आती, कोई गर्मी किसी किसान नू कुछ नहीं आती। ते तुसी उस लीडर दे पैरोकार इमरान खान दे जिस कॉल दे देनी है थोड़े दिनों बाद, मुड़ के कर सो, मुड़ भी धुप वाल वेख सो, छाल वेख सो ना। सो मेरी इंस्ट्रक्शंस ने तमाम तंजीम नू, अज पंजाब वालियां दा कट हो गया, असीं इसे महीने दे विच केपी दा कट करदे पए हां। अरबाब जहांदाद साहब साडे प्रेजिडेंट ने केपी दे और सरदार लियाकत मक्कल साहब इत्थे मौजूद ने, जनरल सैकटरी ने। एक नुमाइंदा असी साउथ ही चुलिया, एक नुमाइंदा असी सेंट्रल केपी चुलिया। सिंध की क्यादत मौजूद है, तनसीम साजी होंदी पई है। जमील लुंड साहब और मीर इकबाल बजरानी साहब वो सदर और जनरल सैकटरी ने उत्थे अपना काम करते पे ने। बलोचिस्तान ने साडी टीम मुशावरत करती पई है। बिल्कुल एहसन जमाल साहब ठीक आख्या कि कम साल पहले होना चाहिए। मैं समझदा कि कम रुकना ही नहीं चाहिए। जिवें मन साहब आते बयान भाई कई साल असी विंग चलाया, इतना वड्डा विंग, इतनी वड्डी एग्रेरियन इकोनॉमी, 80% MNA जिमीदार,
80% MPA किसान ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੰਗ ਡਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਆਈ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਇਕੱਠੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਆਦੇ ਨਾ ਭਾਰਾ ਨਾ ਚਾ ਸਕਸੋ ਤੇ ਟੁਰ ਨਾ ਸਕਸੋ, ਤੇ ਜੇ ਟੁਰ ਨਾ ਸਕਸੋ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਸੋ। ਬਾਹਰ ਚਾਵਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ इंशाअल्लाह ताला। गौर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ और राजा साहब ਤੁਹਾਨੂੰ मैं सारी टीम की तरफों जी पंजाब की मौजूद है बाहसीयत मरकजी ऑर्गेनाइजर, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ यकीन दिलाना कि पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, ਇਹਦਾ हर किसान, इस किसान विंग ਦਾ हर अहदेदार इमरान खान के बाह बाजू ने, इमरान खान के नाल खलोणगे, इमरान खान की हर एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बन सन। और ਤੁਹਾਨੂੰ खुशी होएगी जिसले तुसी वेखोगे कि हर विंग दे विचों ये हर अवल दस्ता होणगे और तुहाडे अगे अगे खलोणगे, क्योंकि हुण गल जिहड़ी है वो सिर्फ मुईशत तक नहीं रह गई, ये हुण मुल्क बचाउण दी गल है, किसान बचाउण दी गल है। असीं तुहाडे नाल वादा करदे हां ये पंजाब दी तंजीम उत्ते और ये पंजाब दी तंजीम तले ये सारे किसान, तुहाडे कुलीग, तुहाडे MNA, तुहाडे MP इत्थे मौजूद ने, ये सारे तुहाडे बाजू होणगे। एक भरपूर एहतजाजी तहरीक होएगी जदों सूबाई बजट आणगे ते जिहड़े टिकटॉकर्स फस्ताई ये जिहड़े लेले, याद रखिया है, एक लफ्ज़ याद रखिया है, तहरीक इंसाफ दा एक कंसेंसस है कि बजट जिन्हों ये ना नहीं दे सके, वरना वजीर खजाना अदाई कि जनाब अवाम दोस्त है, ऐतकी तो अवाम दोस्त भी इन्हां दे मूंह चों नहीं निकलिया। तुसी इसनूं लेला बजट आखो क्योंकि ये ईद ते आया और कुर्बानी दी ईद ते आया, दिता ले लिया, अवाम नूं भी लेला समझदे ने। इन्हां इस बजट नाल तुहानूं कुर्बान कीता, तुहानूं हलाल कीता, ते बजट है किहड़ा बजट है? लेला बजट है, दिता भी ले लिया ने। असी इंसान आ, अल्लाह ताला ने सानू अशरफुल मखलूकात बनाया है, असी किसे लेले दी क़यादत विच नहीं जा सकते, असी किसे फस्ताई लेले नूं नहीं मनदे, असां किसे जाली संताली लेले नूं नहीं मनदे, ना असां इन्हां नूं पहले कबूल कीता, ना असां इन्हां नूं अज कबूल करसां है। ये वो हुकूमत है जिस ज़राअत दी, किसान दी ऐसी बदनामी कीती कि जिहड़ा ज़रई सैक्टर दे विच बढ़ावट विखा रहे ने। इन्हां आख्या पाकिस्तान खोते वध गए जे, आदे ने कि 1 लाख के कितने हजार खोता जिहड़ा है ओदी प्रोटेक्शन वध गई है, बिल्कुल वध गई है। जदों दे असैम्बली दे विच फॉर्म 47 दे खोतियां दी तादाद वधी है, उदन दे शायद दूए खोतियां दी तादाद भी वध गई, क्योंकि वो खोते लोगों के वाणे जाके खोते गिन सकते हैं। साडे कोल तां कोई मैकेनिज्म खोते गिणन दा नहीं। अगले दिन उमर यूं पुछया, उस आख्या भाई खोते गिने किवें तुसी? महकमा ते दसो, 2 लत्तां वाले के 4 लत्तां वाले, 2 वाले की गिनती है साडे कोल, 4 वाले किवें होए? आखण दा मकसद है ये सानू तुहानू बेवकूफ समझदे ने, ते ऐसे लेले जेड़े खोतियां दी गिनती वधाई खलोते ने वो तुहाडे मेरे नुमाइंदे नहीं ने, किसानां दे नुमाइंदे नहीं ने। तहरीक दी तैयारी करो, जो इमरान खान साहब डेट देणगे, किसान विंग वालिओ तुसां नाल खलोवना है और तुसां खान दा मान वधावना है, खान नाल कीता होया वादा वधाना है। इंशाअल्लाह ताला असी ये फसाइयत दी जिहड़ी फोर्सेस ने, जिहड़ियां असैम्बली ते काबिज ने, फॉर्म 47 वालों ने शिकस्त देंगे। बस आखिर कहवांगा ये रट लो, आखिरी गल, किसान दुश्मन पाकिस्तान दुश्मन, पाकिस्तान, क्योंकि ये पाकिस्तान दे दुश्मन ने। क्यों दुश्मन ने? क्योंकि किसान दुश्मन ने। दुश्मनियां ते ना पाकिस्तान नाल बड़ियां कीतियां ने, वेचिया, लुटिया, फुटदे पे ने, मगर जिहड़ी ए किसान दी ना कंड भन छड्डी है, इस तों वड्डी बेगैरती है कर ना सकदे। ये किसान दुश्मन ने। अल्लाह ताला सानू ऐसे किसान दुश्मनों तो निजात दिलाए, सानू हिम्मत और इस्तकामत देवे, अपने कायद इमरान खान नाल खलोण दी जिहड़ी है सानू हिम्मत देवे। बहुत शुक्रिया सर, मैं माजरत मेरे को गुफ्तगू ज़्यादा कर ली, मगर ये ज़रूरी था कि तंजीम जो है वो आपके रूबरू हो, क्योंकि इनकी पंजाब वालों की मीटिंग है और अब आगे इन्होंने सर उठा के चलना। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। कोई तालियां ना सरना, इमरान खान जदों ताईं अंदर है साढ़े वास्ते कोई ताली नहीं है, ताली साड़ी बनती नहीं है। ताली साड़ी उसले बनसी जिसले इमरान खान बाहर आसी। हाँ, ये उस तो पहले कोई ताली शाली नहीं। बस
دعا کریا کرو اللہ سانو سارا نو ہمت دے گل کرو جی میں کالج سا اے سکول سن یہ پہلا بچہ ہے جنہوں میں آخیا سی بے تو عمران خان نہ رل جا تو کیوں اورا پرا کردا ہے آج یہ آپ ساڑا ایم این دا الیکشن لڑیا ویکھو کس طریقے نال کیا آپ کا کویشچن کیا ہے وکاس بھائی سب سے پہلے آپ کو مبارکباد کہ آپ نے یہ انیشیٹو لیا اور بیکاز یہاں پہ نیشنل اسمبلی کے سب ممبرز موجود ہیں تو میں اپرچونیٹی لینا چاہوں گا اپنا ایک پوائنٹ شیئر کرنے کے لیے جتنا کسان اس وقت پس چکا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت اس کو موٹیو دینا پڑے گا کہ واٹ از دا موٹیو کہ آپ باہر کس بیسس کے اوپر آئیں گے اس پہ دو تین پوائنٹس ہیں اگر جو لونز اگینسٹ ہمارا لینڈ ویلیو ہے جس کی بیسس کے اوپر کسان نے اپنی ڈیولپمنٹ کرنی ہے فار ایگزامپل اگر ہمارا 1 ایکڑ کی ویلیو چیئرمین صاحب جیسے پلیز آئی ہیو یور اٹینشن پلیز اگر ہمارا 1 ایکڑ کی ویلیو از فار ایگزامپل 40 لاکھ روپیہ تو ہمیں اس کے اوپر اے ڈی بی پی 1 لاکھ روپیہ بھی لون دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس مشکل دور کے اندر ہمیں انسینٹیو دینا پڑے گا. اگر ہم انسینٹیو کے ساتھ نہیں آتے تو آنیسٹلی یہ اسپیچز صرف یہاں کے لیے ہیں. دس از واٹ آئی آنیسٹلی بلیو. ٹھیک ہے سر. پلس کسان انصاف محاذ کے نام سے 2010 میں ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے ایک بنایا تھا. میرے والد صاحب واز پریزیڈنٹ آف پاکستان فار دیٹ. اس کے اوپر بھی میں نے ان کے ساتھ کام کیا, عارف الوی صاحب کے ساتھ, اعجاز چوہدری صاحب کے ساتھ. تو سر کائنڈلی اس کو دیکھیں. ایگریکلچر مشینری جو امپورٹڈ اسپیشلی چائنیز ہے, ہمیں اس مشینری کے لیے مارکیٹ کو اوپن کرنا پڑے گا تاکہ ہم اپنی ڈیولپمنٹ لینڈس کی اس کے اکارڈنگلی کر سکیں. سر ہم جب تک کسان کو موٹیو نہیں دیں گے, گھر بیٹھا کسان پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے, سیاسی وجوہات کی وجہ سے باہر نہیں نکل پائے گا اس مشکل وقت میں جہاں اس کی معیشت تباہ ہو چکی ہے. وہ تو آبویسلی آپ کی, لیکن انسینٹیو آج اس لیے کہ پارلیمنٹرینز اگر یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ کسان کو اس کی لینڈ ویلیو کے اگینسٹ اس کو کارپوریٹ کلچر میں لے کے آئیں. اگر آپ اس کو ٹیکسیشن لگا رہے ہیں, ہر پنجاب کی گورنمنٹ پر ایکڑ ٹیکسیشن لگا رہی ہے, تو بہت زیادہ بات ہے, میں کر سکتا ہوں, بٹ میں آئی ول ٹیک ٹائم فرام یو لیٹر آن. آئی تھینک یو فار دا ٹائم سر. تھینک یو سلمان بابا. اب میں دعوت خطاب دوں گا اس شخصیت کو جو پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری, ماہر قانون دان, بیرسٹر راجہ سلیمان اکرم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں بہت ہی خوش ہوں اور مسرت ہوں یہاں آج آپ کے درمیان ہو کر. شیخ وقاص صاحب, جی شیخ وقاص صاحب, میں بہت شکر گزار ہوں. آپ نے آج یہ کٹ منعقد کیا, مجھے دعوت دی یہاں موجود ہونے کی. تمام جو اکابرین سٹیج پر ہیں, تمام اکابرین جو پنڈال میں بیٹھے ہیں, آپ سب کو سلام. پاکستان کی تقدیر پاکستان کے کسانوں اور پاکستان کے مزدوروں کے ہاتھ میں ہے. اس حوالے سے کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان نے آگے بڑھنا ہے, ایک فلاحی ریاست کی شکل میں آگے بڑھنا ہے, اور فلاح کا مطلب ہے پاکستان کے کسان اور پاکستان کے مزدور کی فلاح. ہمیں یاد رکھنا ہے کہ پاکستان میں, ابھی کسی دوست نے کہا, ایک طبقاتی کشمکش جاری ہے. بالکل یہ درست بات ہے. پاکستان میں امیر اور غریب کی جنگ جاری ہے. پاکستان میں سرمایہ کار اور مزدور کی جنگ جاری ہے. پاکستان میں بڑے زمیندار اور بے زمین کی جنگ جاری ہے. ہمیں ان تمام جنگوں میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے عوام کی آواز ہے. پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کے عوام کی ترجمانی کرنی ہے, کمزور کی ترجمانی کرنی ہے. جب مقابلہ امیر اور غریب کا ہو تو پاکستان تحریک انصاف نے غریب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. یہ ہے پاکستان کے مستقبل کے فلاح کی کنجی. اگر ایک بڑی جماعت جو پاکستان کے عوام کی جماعت ہے, جس کا لیڈر پاکستان کے عوام, پاکستان کے غریب عوام کی فلاح کے لیے 2 سال سے جیل میں ہے, چٹان کی طرح کھڑا ہے, تو ہم سب پہ یہ فرض پیدا ہوتا ہے کہ ہم کمزور کے ساتھ کھڑے ہوں, ہم غریب کے ساتھ کھڑے ہوں. ہم نے بالکل جد و جہد کرنی ہے زرعی شعبے کے لیے. زرعی شعبے میں بڑا کسان بھی ہے, بڑا زمیندار بھی ہے, چھوٹا زمیندار بھی ہے, اور بے زمین بھی ہے. وہ بے زمین جو کھیتوں میں کام کرتا ہے, جو ایک مزدور ہے جو کاشت کرتا ہے, ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے سب سے پہلے. میں آپ سے گزارش کروں کہ ہم نے زمیندار کا تو خیال رکھنا ہے,
ہماری بالکل یہ خواہش ہے، ہماری یہ جد و جہد ہوگی، ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اجراس کی اچھی قیمت ملے، جو آپ بوتے ہیں اس پہ آپ کو منافع ملے، لیکن وہ منافع اگر بے زمین کے ساتھ نہیں بانٹا جائے گا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو ہم کہتے ہیں زراعت کے شعبے سے 11 کروڑ یا 13 کروڑ پاکستانی وابستہ ہیں، تو ان 13 کروڑ میں زمیندار تو بہت تھوڑے ہیں، اس 13 کروڑ کا بڑا حصہ 95% حصہ بے زمین کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دیہی علاقے میں زراعت سے اپنی روزی، اپنا رزق کماتے ہیں۔ وہ ہو سکتا ہے کوئی جوتے بنانے والا ہو، کوئی وہاں پہ آپ کو روٹی بنا کے دینے والا ہو، وہ جلاحہ ہو، یہ سب ایک کنبہ ہے پاکستان کا۔ تو ہم جب بات کرتے ہیں زراعت کی، جب ہم بات کرتے ہیں زراعت سے وابستہ معیشت کی، تو ہم تینوں کی بات کرتے ہیں۔ ہم بڑے زمیندار کی بات کرتے ہیں، ہم چھوٹے زمیندار کی بات کرتے ہیں، اور ہم بے زمین کی بات کرتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہماری پالیسی جو ہے اس کا مطمع نظر، سب سے اہم مطمع نظر بے زمین کی فلاح ہے، کیونکہ بے زمین کی فلاح ہی میں پاکستان کی فلاح ہے۔ ہم نے اس کو تعلیم دینی ہے، اس کے بچے کو تعلیم نہیں مل رہی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ 15 سال کی عمر کے جو بچے ہیں پاکستان میں، اس میں سے 40 سے 50% کسی اسکول میں نہیں جاتے، کسی مدرسے میں نہیں جاتے، کسی ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں نہیں جاتے۔ یہ کون ہیں یہ بچے؟ یہ اسی بے زمین کے بچے ہیں، بے زمین ہاری کے بچے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پاکستان کے جو بچے ہیں 15 سال کے یا 10 سال کی عمر کے، ان کے 40 سے 50% بچے ایسے ہیں جن کی جسمانی نشو و نما ان کی عمر کے حساب سے کم ہے، جن کے دماغ سکڑے ہوئے ہیں۔ یہ کس کے بچے ہیں؟ یہ اسی بے زمین کے بچے ہیں، یا اس مزدور کے بچے ہیں جو بیٹھا ہوا ہے کسی سڑک کے کنارے شہر میں روزگار کی تلاش میں۔ تو جب تک ہم ان بچوں کی فلاح نہیں کریں گے، وہ دیہات میں ہو یا وہ شہر میں ہو، تو پاکستان آگے نہیں بڑھے گا۔ تو یاد رکھیے ہماری جد و جہد غریب کی جد و جہد ہے، ہماری جد و جہد اس بچے کی جد و جہد ہے جس کو تعلیم نہیں ملتی، جس کو صحت نہیں ملتی۔ تو زرعی شعبہ پاکستان کی روح ہے، پاکستان کا تمدن زراعت سے منسلک ہے، ہمارا تمام جو تہذیبی ورثہ ہے وہ زراعت سے منسلک ہے۔ ہم نے اس ورثے کو قائم رکھنا ہے۔ لوگ بات کرتے ہیں کارپوریٹ فارمنگ کی، بالکل کارپوریٹ فارمنگ ہونی چاہیے، لیکن اگر کارپوریٹ فارمنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ زمین سے بے دخل کریں گے اس چرواہے کو جو اپنی بکریاں چراتا ہے، اور وہاں پہ نہر لا کر آپ کھیت بنائیں گے، اور وہ کھیت کسی آپ امیر کو دے دیں گے، کسی کرنل صاحب کو، کسی میجر صاحب کو، کسی بریگیڈیئر صاحب کو، تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ ہم غریب کو غریب تر نہیں ہونے دیں گے۔ کارپوریٹ فارمنگ کا مقصد غریب سے اس کا رزق چھیننا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ یقین دلائیں گے غریب کو کہ ہم نے کارپوریٹ فارمنگ کرنی ہے اگر، تو اس کا رزق چھین کر نہیں کرنی۔ ہم نے نہریں نکالنی ہے، لیکن کسی کا پانی چھین کر ہم نے نہریں نہیں نکالنی۔ ہم نے سندھ کو خوف میں مبتلا نہیں کرنا۔ یہ تمام وہ معاملات ہیں جن کا تعلق پاکستان کے مستقبل سے ہے، اور یہ تمام معاملات آج آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ، میں عرض کروں، پاکستان کی سب سے فعال، سب سے بڑی قوت ہے، اور پی ٹی آئی کے اندر یہ کسان ونگ میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کا دل ہے، دل ہونا چاہیے۔ اگر اس پہ توجہ نہیں ہوئی ماضی میں تو یہ بہت بڑی بھول ہوئی۔ ابھی کہا دوست نے، بھابا صاحب نے، کہ ایک کٹ 2010 میں بنا تھا، پھر کیا وجہ ہوئی کہ وہ ماند پڑ گیا، وہ پیچھے رہ گیا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کسان کی فلاح پی ٹی آئی کا سب سے، میں سمجھتا ہوں، اہم مطمع نظر ہونی چاہیے، کیونکہ کسان کی فلاح میں، اور پھر میں کہوں گا بے زمین ہاری کی فلاح میں پاکستان کا مستقبل ہے۔ ہم نے کسانوں کو لے کے چلنا ہے، بے زمینوں کو لے کر چلنا ہے، مزدوروں کو لے کر چلنا ہے۔ جب طاقتور کہیں گے کہ ہم مشین منگاتے ہیں، چائنا سے ضرور مشین منگوائیے، جیسا میرے بھائی نے کہا، دوست نے کہا، لیکن اس مشین کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ یقینی بنانا ہے کہ اس مشین کے آنے سے کوئی گھر بے روزگار نہ ہو جائے۔ اگر کہیں کوئی نوجوان کسی کھیت پر کاشت کر رہا تھا، ہل چلا رہا تھا، تو اس کو پھر ہم نے متبادل کہیں ذریعہ معاش دینا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہوا کرتا ہے۔ جب زراعت میں میکنائزیشن آتی ہے، مشینیں آتی ہیں، تو یہ پوری دنیا کا یہ تجربہ ہے، بہت سے لوگ جو ہیں بے روزگار ہو جاتے ہیں، وہ پھر شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ شہروں میں وہ آپ کو گلیوں کے کنارے کھڑے نظر آتے ہیں، ان کے چہروں پر حسرت ہوتی ہے، آنکھوں میں نا امیدی ہوتی ہے۔ ہم نے یہ نہیں ہونے دینا۔
ہم نے ضرور مشینیں منگوانی ہیں، ہم نے ضرور اپنی زراعت کو پہلے سے بہتر کرنا ہے، زیادہ ایفیشنٹ کرنا ہے، ہر ایکڑ سے ہم نے پیداوار کو بڑھانا ہے، لیکن اس تمام پیداوار کی جو ہم بڑھائیں گے اس کا فائدہ صرف زمیندار کو نہیں، اس بے زمین کو بھی ہونا چاہیے جو وہاں سے اپنا رزق حاصل کرتا ہے۔ تو یہ میری آپ سے گزارش ہے، یہ پی ٹی آئی کا میں سمجھتا ہوں اب ایک بوجھ ہے جو پی ٹی آئی نے اٹھانا ہے۔ پی ٹی آئی نے معاشرے کے تمام طبقوں کو ساتھ لے کر آگے چلنا ہے۔ یہ اب آپ پہ ذمہ داری عائد ہے، ہم سب پہ ذمہ داری عائد ہے کہ ہم صحیح معنوں میں غریب کی جماعت بن کر آگے بڑھیں، اور غریب کی سب سے بڑی تعداد ہمارے دیہی علاقوں میں بستی ہے۔ جب غریب کی فلاح ہوگی تو دیہی علاقوں کی فلاح ہوگی، اور معاش جو ہے وہ تمام کا بہتر ہوگا۔ تو ہم نے زرعی معیشت کو بہتر کرنا ہے، اور اس زرعی معیشت سے منسلک تمام طبقوں کو ہم نے بہتر کرنا ہے۔ اس طبقاتی جنگ میں ہم نے سب کو لے کر چلنا ہے، لیکن سب سے اہم اس طبقاتی جنگ میں وہ غریب ہے، وہ بے زمین ہاری ہے جو خوفزدہ رہتا ہے، جس کی زندگی جو ہے وہ ایک لمحے میں رزق سے بے رزقی کی جانب لڑک سکتی ہے، بھوک جس کے ارد گرد منڈلاتی ہے۔ تو ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ ہماری جو بھی پالیسی ہوگی اس میں سب سے اہم وہ ہے جو غریب ہے، جو بے زمین ہے۔ تو آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے ذمے پاکستان کی تقدیر کا سب سے اہم جو فریضہ ہے وہ آیا ہے، وہ آپ کے کندھوں پہ ہے۔ آپ نے پاکستان کو آگے لے کر بڑھنا ہے، پاکستان کے غریب کو آگے لے کر بڑھنا ہے۔ کسان ونگ اور مزدور ونگ نے مل کر کام کرنا ہے، اور تمام صوبوں کی مزدور ونگوں نے اور کسان ونگوں نے مل کے کام کرنا ہے۔ یہ ایک عظیم الشان کٹ ہونا چاہیے غریبوں کا، اور ان کا جن کے دلوں میں غریبوں کے لیے درد ہے، اور ہم اس کو آگے لے کر بڑھیں گے۔ آپ دیکھیں گے جس تحریک کی بات وقاص صاحب نے کی، جس تحریک کی بات عمران خان صاحب کرتے ہیں، وہ واحد ذریعہ ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان میں فلاح کا۔ 78 سال سے پاکستان پر وہ طبقے قابض ہیں جن کی نظر میں صرف اپنا فائدہ ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو امیر سے امیر تر کیا ہے اور باقی سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے اس نظام کو الٹنا ہے۔ اس نظام کو الٹنے میں آپ کا کسان ونگ کا کلیدی کردار ہوگا۔ تو میں آپ سے التجا کرتا ہوں، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سے کہتا ہوں کہ آئیے ہم مل کر آگے بڑھیں۔ وہ موقع آ گیا ہے جس کا انتظار اس قوم کو 8 دہائیوں سے تھا۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب سلمان اکرم راجہ صاحب۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب بیرسٹر گور صاحب کو۔ تالیوں کی گونج میں استقبال کیجیے ہمارے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گور صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے پنجاب کے آئے ہوئے کسان، زراعت سے تعلق رکھنے والے ساتھیوں، آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ، اور میرا خیال ہے آپ کو جس طرح قدر اور جس طرح فنکشن آپ کے لیے کرنا چاہیے تھا وہ شاید وقت کی مناسبت سے ہم نہیں کر سکے۔ ایک بار پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھرپور دعوت دیں گے اور آپ کی خاطر مدارت ایسے کریں گے جس طرح آپ کا حق ہے۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا، پاکستان میں 70% عوام زراعت سے منسلک ہے، 24% ہماری معیشت کا تعلق زراعت سے ہیں، بلکہ زیادہ تر حکومتیں زراعت کو اگنور چلتی آ رہی ہے، باوجود اس کے کہ پوری دنیا میں یہی کوشش کی جاتی ہے کہ اگر آپ کو فوڈ سیکیورٹی چاہیے تو آپ اپنی زراعت پہ سب سے زیادہ توجہ دیں، اس کو ماڈرنائز کرے، ٹیکنالوجی کا استعمال کرے، کسانوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دیں تاکہ آپ کی زراعت بہتر ہو۔ زراعت بہتر صرف کہنے سے نہیں ہوتا، بلکہ پریکٹیکل سٹیپس لیے جائیں گے تو زراعت بہتر ہوگا۔ پرابلم ہمیں یہاں یہ ضرور ہے کہ زراعت وفاقی محکمہ نہیں ہے، یہ سارے صوبوں کے ساتھ ہے۔ آپ کو یقین دلاتے ہیں ہمارا ہر MNA اور ہر MPA انشاءاللہ تعالی آپ کے ہر کوشش میں بھرپور ساتھ دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہی موقف رہا ہے کہ زراعت کو زیادہ سے زیادہ ترقی دی جائے، اس کے لیے ساری فیسلٹیز پرووائڈ کی جائے۔ ہونا یہ چاہیے کہ زراعت والے جب زراعت کے ساتھ منسلک ہو، جب فصل اگے تو فصل سے پہلے پانی کا مسئلہ، پانی نہ ہو
تو پھر کھاد کا مسئلہ، کھاد کا ہو تو پیسٹیسائڈ کا مسئلہ، فصل بن جائے پر دانے کا مسئلہ، وہ ہو جائے تو پرائس کا مسئلہ، وہ ہو جائے تو کوئی خریدار نہیں، وہ سارا کچھ ایز اف کہ ہر حال میں سب سے زیادہ استحصال اگر کسی انڈسٹری کا ہوتا ہے تو وہ کسان کا ہوتا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے، میں مختصر اتنا عرض کروں گا، ہمارے MNAs اور MPA آپ کے سارے سجیشنز کے ساتھ ہوں گے۔ پنجاب میں اسمبلی میں جتنے سجیشنز دینے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور کوشش کریں گے، KPK میں بھی بھرپور کوشش کریں گے۔ وفاقی حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے اس میں تو عوام کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ میں جنرلی آپ کو اگر بتاؤں، میں نے ان کا اکنامک سروے دیکھا ہے، ان کا اکنامک سروے ایک مایوس کن معاشی کارکردگی کی عکاس ہے۔ باوجود اس کے کہ IMF کی فیسلٹیز لی گئی، باوجود اس کے کہ ہر محکمے کا تعاون ان کے ساتھ رہا، باوجود اس کے کہ بڑی سیاسی منورنگ کی، اس کے باوجود کوئی بھی ہدف حاصل نہیں کر سکے۔ غربت سے لوگ زیادہ غریب ہو گئے، غربت کے لکیر سے۔ اس وقت سب سے زیادہ ان امپلائمنٹ ہے، اس وقت 2 کروڑ 50 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہے، اس وقت مہنگائی سب سے زیادہ ہے، اس وقت ڈالر کا ریٹ وہ سب سے زیادہ ہے، اس وقت اکنامک گروتھ جس کو لیسٹ ڈیولپمنٹ کنٹریز کہتے ہیں، پاکستان کے اکنامک گروتھ سب سے کم تر ہے۔ کوئی بھی سٹرکچر یہ ریفارم نہیں کر سکے، پینشن ریفارم نہیں کر سکے، کسی ایک ادارے کو یہ پرائیویٹائز نہیں کر سکے، کہنے کو تو کہتے رہے لیکن کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے۔ اور اسی طرح زراعت میں بھی ان کے سارے انڈیکیشن، کوئی ایک فصل بھی جو میں نے پڑھا ہے، کوئی ایک فصل بھی ایسا نہیں ہے جن کے یہ ٹارگٹ اصول کر چکے ہوں۔ تو یہ نہ صرف یہ کہ ان کے ایڈمنسٹریٹو لیکن اس کی معاشی ناکامی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف ہر وقت آپ کے ساتھ ہوگی۔ خان صاحب از پراؤڈ آف یو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اور کنونشن ہوا وہ کنونشن بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پنجاب کا بجٹ 13 تاریخ کو KPK کا بجٹ، اس میں زراعت میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ہیلپ لیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو سجیشنز ہوں گی ان پہ بھرپور عمل درآمد کریں گے۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ سب دوستوں کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ سارے دوست تشریف لائے۔ آ جائیں جی جیب سے دسی صاحب، آپ بھی آ جائیں جی، سارے دعائیں خیر ہو گئی۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ مسلم حکمرانوں کو غیرت عطا فرما، یا اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرما، اے اللہ عمران خان سمیت ہمارے جتنے بے گناہ قیدی جیلوں میں پڑے سب کو یہی عطا فرما، اے اللہ جلد کیا عمران خان صاحب اس ملک کی بطور وزیر اعظم باغ طور سنبھالے۔ اے اللہ آج ہم نے یہ کسانوں کی بہتری کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے جو کرپٹ حکمران کسان دشمنی پالیسی پہ چلے ہوئے ہیں، ہم اس برائیوں کو روکنے کے لیے کسان ونگ کی بنیاد رکھی ہے، جس کی آج باقاعدہ آج پہلی میٹنگ ہوئی ہے۔ یا اللہ ہمیں ہمت عطا فرما، اور پنجاب کے جتنے ہمارے یہاں عہدیداران آئے ہیں، اور ہم اس چیز کا بھی عہد کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری مدد فرما، رہنمائی فرما، ہم اس ملک کی بہتری، ترقی، خوشحالی اور کسان کی خوشحالی کے لیے ہم مل جل کے کام کریں اور اس ملک کو اس بحران سے نکالیں۔ اور ہم آج اس چیز کا عہد کرتے ہیں کہ ہم تن من دھن ہم اپنے ملک کے لیے، ہم کسان کی بہتری کے لیے لگائیں گے، اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم نکلیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب کو رہا کر کے جو ہے نا ہم بیٹھیں گے۔ تو یہ بھی ہماری اوپر ایک ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہماری مدد اور رہنمائی فرما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔